अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नावल ईद संग मोहब्बत और ये एक कंप्लीट लव स्टोरी है। इस लव स्टोरी के अंदर इतने ट्विस्ट हैं कि आपको सुनकर मज़ा आ जाएगा। ये एक लॉन्ग नावल है, लेकिन मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि आपको ये नावल सुनकर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये ईद बेस्ड बहुत ही स्पेशल नावल, जिसका नाम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लॉन्ग नावल, जिसकी आज आप लोग सुनने वाले हैं एपिसोड नंबर 1। आप लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं हाँ कर दूंगी? वहाँ से गुजरते अचानक उनकी प्लानिंग सुनते उसके सर पर जैसे आसमान टूट गिरे थे। एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर वो ठा के साथ दरवाज़ा धकेलती चीख कर इस्तफसार करने लगी। उसके सर पर जैसे जुनून सवार हो गया था। सामने बैठे वजूद अचानक इस चीख पर घबरा गए। तो तुम्हारा क्या मतलब है? सारी ज़िंदगी यूं ही सर खपाती रहोगी? नवेरा बेगम ने फ़ौरन ख़ुद को संभालते चुपते लहजे में पूछा। अलबत्ता उसकी अचानक आमद से महनूर सटपटा गई थी। आपको शक और यकीन किस बात पर है? मेरी आइंदा ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर या इस बोंगे प्लान की कामयाबी पर? एक बात तो आप लोग जान लें अम्मी, मैं इस सब के लिए कभी हाँ नहीं करूँगी, ना ही इस प्लान को कामयाब होने दूँगी। समझ क्या रखा है मुझे? तमाशा हूँ मैं सबके लिए? वो एक एक लफ्ज़ गुर्रा कर बोल रही थी। उसके इरादे अटल पुख्ता थे। पास बैठी महनूर ने सर हाथों में गिरा लिया। वही हुआ जिसका खौफ दिल को दहला रहा था। नवेरा बेगम दहल कर उसको देखती रह गई। आखिर तुम चाहती क्या हो हमसे? कब तक हमें यूं ही सज़ा देती रहोगी? नवेरा बेगम दुख से चिल्ला उठी। उनका वजूद कांप गया। वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। बेटी के दुख ने उन्हें जवानी से एकदम बुढ़ापे में धकेल दिया था। अम्मी आप रिलैक्स रहें, इसे मैं समझाती हूँ। आपका बीपी हाई हो जाएगा, प्लीज़। महनूर ने जल्दी से उनके हाथ सहलाते हुए उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की। कैसे रिलैक्स हो जाऊँ महनूर? कितने साल हो गए हैं इसकी ज़िद को देखते देखते। जो ये अपने हाथों से ख़ुद को बर्बाद करना चाहती है, मैं ये नहीं देख सकती। इससे कहो मुझे मार कर फिर खुद इस खाई में गिर जाए। बोलते हुए उनकी सांस फूल चुकी थी। लहजे में आंसुओं की नमी घुल गई। हाँ गिर जाऊंगी, पर मुझ पर मेहरबानी करके आप सब ये मेहरबानी ना करें, वो तुर्श लहजे में बोली। जाओ, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। जलील करके रख दिया है इस लड़की ने। मर जाऊंगी तब तुम्हें सुकून आएगा। इससे बोलो महनूर, दफ़ा हो जाए। नहीं ज़रूरत मुझे ऐसी औलाद की, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। आई क्यों है ये? मर जाने देती मुझे। जीते जी मार तो दिया है इस लड़की ने, पहले ही कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ख़ानदान में इसके मुतालिक 1000 बातें हो रही हैं। ये मैडम तो दफ़ा हो जाती हैं, फिर हमें ही मुंह देखना पड़ता है इन सब बातों का। इससे कहो अभी तुम्हें एहसास नहीं होगा, जब अपने बच्चे होंगे तब मैं पूछूंगी कि कैसा लगेगा अगर उनकी ज़िंदगी तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद हो रही हो। दफ़ा हो जाओ अपनी ज़िद के साथ। मर गई है उसकी माँ, उसके लिए। उनका आज जब टूट चुका था। वो रोती हुई चीख चिल्ला रही थी। अम्मी अल्लाह ना करे, प्लीज़, आप माँ हैं, ऐसी बातें ना करें। वो सामने दरवाजे पर सीने पर हाथ बांधे तमस्खर उड़ाते तासुरात के साथ उनको देख रही थी। और उनकी बात पर महनूर ने दहल कर अपनी माँ के लबों पर हाथ रखा। दोनों की आंखों में आंसू बह निकले, पर सामने वाली बेहिस हो चुकी थी, जिस पर कोई असर नहीं हो रहा था। पर महनूर खुद एक माँ थी, अपनी माँ की तकलीफ़ समझ सकती थी। ख़ानदान वालों को मुंह देना, लोगों की बातें सुनना, बुरा भला उसके बारे में लोगों का कहना सोचना, कहाँ एक माँ अपनी बेटी के बारे में ये सब बर्दाश्त कर सकती थी, जो इस वक्त उनकी माँ कर रही थी, सिर्फ उसकी ज़िद की वजह से। तुम नहीं समझ सकती महनूर, कैसी कैसी बातें सुनी है मैंने, कलेजा फट जाता है मेरा। मैं एक माँ हूँ, दुनिया की बातें बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन अपनी औलाद पर हुर्फ नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसके बावजूद लोग मेरे सामने मेरी औलाद के बारे में कहें और मैं खामोश चुपचाप कोई जवाब न दे सकूं, तब पूछो मुझसे मेरी अजियत। वो रो रही थी, चेहरे पर दुपट्टा रख के वो सिसक कर बता रही थी, जिसे सुनकर महनूर के भी आंसू रवानी से बहने लगे। हाँ तो क्यों सुनती हैं, साफ कह दिया करें, मर गई मेरी छोटी बेटी, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। पर नहीं, आपको तो अपना। अभी महनूर ने दिलासा देने के लिए मुंह खोला ही था कि पीछे दरवाजे पर खड़ी मोहब्बत तुनक कर बोली। दफतन लब भीज गई।
نویرہ بیگم نے سرخ بھیگی غصے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے محبت، میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گی، منحوس لڑکی۔ اچانک ہی انہوں نے جھک کر اپنی جوتی اٹھاتے ٹھاک کے ساتھ دروازے پر ماری۔ آہ کرتی محبت دہل کر پیچھے ہوئی اور جوتی بیچ دروازے سے جہاز کی طرح اڑتی ہوئی نکل گئی۔ امی! مہنور دہل گئی، اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ کی مانند آواز نکلی۔ اس سے کہو مہنور دفع ہو جائے، نکل جائے یہ عورت میرے گھر سے۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا فاتحہ پڑھوا کر کہوں گی سارے خاندان کو کہ مر گئی ہے، اب صرف ایک ہی بیٹی ہے میری۔ غصے میں آپے سے باہر ہو کر وہ دہاڑ رہی تھی۔ مہنور کا دل کانپ رہا تھا اپنی ماں کی حالت پر، اور دروازے کے باہر پٹ کی آڑ میں کھڑی محبت کندھے اچکا گئی۔ بہتر رہے گا آپ دونوں کے لیے، وہ بآواز بلند جتاتی وہاں سے چلی گئی۔ نویرہ بیگم ایک پل کے لیے اس کی بے حسی پر ساکن بیٹھی رہ گئی تھی، دوسرے پل ان کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اگر تم دونوں کے باپ زندہ ہوتے تو مجھے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑاتی ہوئی لیٹ گئی اور اپنی حالت چھپانے کے لیے مہنور کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ میری محبت جانے کہاں چلی گئی؟ ان کا سوچ کر دل پھٹ رہا تھا۔ ان کی نازو پلی بیٹی بالکل بدل گئی تھی۔ جاؤ دفع کراؤ اسے، یہ عورت میری محبت نہیں ہو سکتی، انہوں نے روتے ہوئے کہا اور مہنور کے ہاتھ جھٹک دیے۔ امی! جاؤ ماں، چھوڑ آؤ اسے، وہ سسک رہی تھی۔ مہنور آنکھیں پوچھتی اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ محبت بہت غلط کر رہی ہو تم، وہ دکھ تعصب سے سوچتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں ہوا کیا ہے محبت؟ تم ایسی پتھر دل تو پہلے نہیں تھی، کیوں اپنی ماں کو اذیت دے رہی ہو؟ اس کے روم میں آتی مہنور اسے واپس سے پیکنگ کرتے دیکھ کر تڑپ کر دکھ سے گویا ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ بے حس بے درد سی اس کی معصوم بہن ہے، جو کبھی جانوروں کی تکلیف پر بھی کئی کئی راتیں جاگ کر گزارتی، بلکہ روتی تھی۔ کسی کے سامنے بد اخلاقی سے سر بھی نہیں اٹھاتی تھی، نہ ہی کسی کو تکلیف میں دیکھ سکتی تھی۔ پر اب وہ یکسر بدل گئی تھی، اتنی کٹھور پتھر دل ہو گئی تھی کہ سامنے ماں رو رہی تھی اور وہ پیکنگ کر کے آج بھی انہیں روتا ہوا چھوڑ کر جا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ بیمار ہیں۔ میں نے کوئی اذیت نہیں دی انہیں، وہ لوگوں کی باتوں سے خود اذیت میں ہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ لوگ بھی تو تمہاری ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں، تمہارے بارے میں کہتے ہیں امی نہیں سن سکتی، وہ پہلے سے بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، تم کیا انہیں مارنا چاہتی ہو محبت؟ مہنور اسے اپنے کام میں مصروف دیکھتے جھٹکے سے بازو پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور رو پڑی۔ محبت نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑے پٹخے۔ چاہتی کیا ہیں آپ دونوں؟ فار یور کائنڈ انفارمیشن، وہ لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتی، اسی لیے بیمار ہیں، نہ کہ میری وجہ سے۔ وہ کافی بے حسی کا مظاہرہ کرنے لگی، اور ان کی ماں کی باتوں میں زیادہ ذکر بھی خاندان والوں کا ہی تو تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ سنا رہے تھے۔ اچھا میری جان، تم تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، بھول جاؤ پرانی باتیں، اب اپنے مستقبل کا سوچو محبت، امی کا سوچو پلیز۔ کب تک ایسی زندگی گزارو گی؟ آج ہم ہیں، کل کون ہوگا ہمارے بعد؟ وہ اسے غصے میں دیکھ کر گہرے سانس بھر کر اسے پیار سے نرمی سے سمجھانے لگی۔ بہرحال وہ اس کی نظر میں نادان سی چھوٹی سی اس کی بہن تھی۔ میں نہیں سوچتی، میں سوچنا چھوڑ چکی ہوں۔ کیوں دماغ خراب کیا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ آخر کیوں نہیں جینے دیتے مجھے؟ وہ ایک دم غیظ و غضب سے گرا اٹھی، کپڑے سارے غصے میں نیچے پھینک دیے کہ مہنور اس کے اچانک ری ایکشن پر حق تک رہ گئی۔ تو پھر تم چاہتی کیا ہو آخر؟ تعصف غم رنج سے وہ چلا اٹھی۔ وہی جو آپ لوگ نہیں چاہتے، اس نے لاپرواہی سے کہا، انداز ایسا تھا جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا اس سب کا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ ذرا تفصیل بیان کرو گی؟ اس نے چپتے لہجے میں پوچھا، پر اس کے انداز پر ٹھٹکی ضرور تھی۔ کچھ بھی تھا اس کے تیور انہیں ہلا رہے تھے، اس کے اگلے قدم سے وہ خوفزدہ تھی۔ تفصیل یہ ہے کہ مجھے میری زندگی آزادی سے جینے دے، لوگ جو سنانا چاہتے ہیں وہ سنتی ہوں، برداشت کرتی ہوں، جھیلتی ہوں، اب اور کیا اپنا سر کاٹ کر ان کے قدموں میں رکھ دوں؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، فلاں وہ کہہ رہا ہے، تم ایسی کیوں ہو، وہ آج یہ چاہتا ہے، اور کتنی زندگی ایسے گزارو گی؟ ارے بھاڑ میں جائیں سب کچھ، کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں آپ لوگ؟ مہربانی کر کے مجھے جینے دے اور خود بھی سکھ سے جیے، ورنہ قسم سے میں بہت آسانی سے سوسائڈ کر لوں گی، پھر بیٹھے رہیے گا ماتم بناتے۔ چٹاخ!
اس کی بات ختم ہوتے ہی مہنور کا ہاتھ اس کے گال پر پڑا اور زوردار تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ وہ سکتے کے عالم میں گال پر ہاتھ رکھے آگ برساتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شرم آتی ہے مجھے جب میں سوچتی ہوں تم جیسی پتھر دل بے حس لڑکی میری بہن اور اس عورت کی بیٹی ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے اس ماں پر جس کی کوکھ سے تم جیسی اولاد جنم لیتی ہے۔ تمہیں جانا ہے نا، بہت اونچی انا ہے نا تمہاری، تو جاؤ اور جا کر وہیں دفع ہو جاؤ۔ پر ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو محبت، اس گھر کو چھوڑنے کے بعد یہ سمجھ لینا، مر گئی تمہاری بہن تمہارے لیے۔ اس ماں کو تو تم پہلے ہی مار چکی ہو، پر اس بہن کو بھی آج اپنی ضد سے مار لیا تم نے۔ جاؤ، جیت گئی ہو تم، تمہاری ضد اور تمہاری انا، ہار گئے ہم تمہارے آگے۔ وہ چیخ چیخ کر کہتی روتی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے بھاگی۔ محبت پیچھے ششدر کھڑی رہ گئی۔ کیا چاہتی تھی زندگی اس سے؟ اتنی امیر کبیر ہونے کے باوجود، فیملی ہونے کے باوجود اس کے پاس خوشیاں نہیں تھی، کیونکہ وہ اس کے پاس نہیں تھا جس کی وہ محبت تھی۔ جانے کس احساس کے جاگنے سے اسے ہوش آیا، آنکھیں جھپک کر چلتی ہوئی دروازہ بند کر کے چند لمحے گہرے سانس بھرنے لگی اور آہستہ سے تھک کر اس کے ساتھ پیٹھ جوڑ کر خاموشی سے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے کانوں میں اس کی بہن کے الفاظ اور آنکھوں کے سامنے وہ قیامت خیز پل آج پھر واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے جو اسے پاگل بنا رہے تھے۔ وہ اس کی خوشیوں کو نوچ گئے جو ہنستی کھلکھلاتی محبت کو برباد ویران کر گئے تھے۔ کتنا آسان ہے آپ سب کے لیے بھولنا، پر میں کیسے بھولوں آپی، کیسے بھول جاؤں وہ سب کچھ؟ وہ اپنی چیخیں حلق میں دبائے بے آواز رونے لگی۔ کیسے بھول جاؤں چھوٹی سی عمر میں محبت کا برباد ہونا؟ وہ ہذیانی ہو کر اپنا ماتھا پیٹتی بال نوچنے تک آ گئی کہ کیسے سمجھائے انہیں اس سے زندگی نہیں گزاری جاتی، کیسے سمجھائے انہیں محبت پھر بھی نہیں جی سکتی۔ مہنور، کیا ہوا؟ سنبھالو خود کو۔ روم میں داخل ہوتے سامنے ہی بیڈ پر اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھتے ارشمان گھبرا کر بھاگتا ایک جست میں اس تک آیا اور اسے کندھوں سے تھام کر سنبھالا، پر اگلے پل اس کا چہرہ، بکھرے بال، مترنم آنکھیں دیکھتے وہ ششدر رہ گیا۔ وہ جا رہی ہے مان، وہ بالکل بدل گئی ہے، وہ اب محبت نہیں رہی، پتھر ہو چکی ہے۔ بے انتہا تکلیف میں روتے ہوئے اس نے ارشمان کے سینے پر سر رکھا۔ اوہو، وہ سارا معاملہ سمجھ کر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ دیکھنا مان، وہ اپنی ضد سے امی کو مار دے گی۔ آج ان کی حالت دیکھی تھی میں نے، وہ ٹوٹ چکی ہیں۔ ٹوٹ تو وہ خود بھی چکی تھی، پر اس کی ماں کا سسکنا اسے بھول نہیں رہا تھا، اور محبت کا بے حس ہو جانا کتنا اذیت ناک تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سنبھالو خود کو۔ چاہے وہ پوری بدل جائے، پر وہ ہے تو اپنی محبت ہی نا، کھلکھلاتی چڑیا جیسی پیاری سی محبت ہے ہماری۔ اپنے ماں باپ کی لاڈلی سی لڑکی جسے پھولوں میں پالا گیا ہے، وہ نہیں بدل سکتی۔ صرف اس ظالم سماج نے اسے پتھر بنا دیا ہے، ورنہ وہی محبت ہے، ہماری محبت، مہنور کی لاڈلی محبت، یہ تم مان لو۔ اس کا چہرہ صاف کرتے ارشمان اسے محبت سے سمجھا رہے تھے۔ مہنور نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مان؟ آج میں نے اور امی نے جو اس کا بے حس روپ دیکھا ہے، وہ پتھر ہے، بالکل کچھ اثر نہیں ہوتا اس پر، نہ امی کی منت سماجت کا، نہ ہاتھ جوڑنے کا، اور نہ ہی ان کے آنسوؤں کا۔ وہ اسے دیکھ آئی تھی، اس کی آنکھوں میں سرد تاثر بالکل برف کی مانند تھے، وہ برف جو آگ پر بھی نہ پگھلے۔ لڑکیاں تو اتنی سخت نہیں ہوتی، وہ بھی اپنوں کے معاملے میں۔ پھر وہ جا رہی ہے امی کو اس حال میں چھوڑ کر، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ارشمان حیران ہوا۔ کیا محبت واپس جا رہی ہے؟ ابھی سے؟ پر کیوں؟ وہ تو رمضان کریم کا مبارک ماہ ساتھ گزارنے آئی تھی، پھر کیوں جا رہی ہے 2 دن میں ہی واپس؟ میں اور امی ان کے بابت بات کر رہے تھے، اس نے سن لیا تھا۔ ایک بڑا ہنگامہ ہوا جس میں وہ بالکل انکار کر چکی ہے، اور اب وہ جا رہی ہے۔ امی نے اور میں نے بہت روکا، پر وہ نہیں رک رہی، ہمارے ساتھ اب ایک پل ساتھ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر تم لوگوں نے اس کے سامنے یہ ذکر کیوں کیا یار، جب تمہیں معلوم تھا وہ گھر میں موجود ہے؟ اتنی منتوں کے بعد تو آئی ہے۔ ارشمان کو سن کر واقعی افسوس ہوا، وہ خود اب پریشان ہو گئے تھے۔ آپ کچھ کریں نہ مان، میں اسے ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ دکھ اور غصے میں اسے تھپڑ مار آئی۔ مہنور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مان نے تھپڑ لفظ پر تعصب سے اسے دیکھا۔
وہ مزید رونے لگی تب وہ گہرا سانس بھر کر اسے ساتھ لگا گئے۔ دیکھو نور، حوصلہ رکھو، اگر تم ایسے ریاکٹ کرو گی تو امی کو کون سنبھالے گا؟ رو مت، دیکھو میں ہوں نا، کرتا ہوں محبت سے بات، وہ اپنے بھائی کی بات ضرور مانے گی۔ تم رونا بند کرو یار، اب بچے پریشان ہو جائیں گے تمہاری اس حالت سے۔ وہ اپنے بیٹے بیٹی کا حوالہ دینے لگا تو مہنور انہیں دیکھتی چہرہ صاف کرنے لگی۔ آپ واقعی اس سے بات کریں گے نا مان؟ اس نے ہاتھ تھام کر یقین دہانی چاہی۔ ہاں واقعی بات کروں گا، تم یہ آنسو مت بہاؤ، اب میرے سامنے مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ محبت سے کہتا اس کی آنکھیں پوچھنے لگا۔ مہنور مسکرا دی۔ تھینک یو مان، بہت بہت بڑا والا تھینک یو، وہ اس کا شکریہ کرتی بھیگے لہجے میں مشکور ہوتی ہوئی بولی۔ میں بعد میں اس سے تھپڑ کی معافی مانگ لوں گی۔ بھرائی آواز میں اس نے اپنے دل کی بات کی۔ وہ مسکرایا اور محبت سے اسے سمیٹا۔ مل کر کچھ سوچتے ہیں، تم بس رونے مت بیٹھ جایا کرو، انہوں نے خفگی سے کہا۔ مہنور ہنس پڑی۔ وہ جتنی پتھر دل ہے نا، اسے دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ آپ تو رونے کی بات کر رہے ہیں، میں غصے میں تھپڑ بھی مار آئی، وہ شکوے بھرے لہجے میں گویا ہوئی، پر ارشمان کی آنکھیں دکھانے پر ہنس پڑی۔ اچھا آپ جائیں امی کے پاس، میں ڈنر کا انتظام کرتی ہوں، اور پلیز اسے جانے مت دیجیے گا، وہ التجا کرتی بولی، ساتھ ہی مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مان ہنس پڑے۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہیں ڈائننگ ٹیبل پر ملے گی، تم بس اس کی پسند کی ڈشز بنا کر تیار رکھو جلدی سے۔ اس کے اٹھنے پر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے مضبوط ارادے دیکھ کر مہنور خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، جھٹ سے سر ہلاتی ہوئی بولی، ہاں آپ کو تو معلوم ہے اسے میرے ہاتھ کی آلو ٹکیاں بہت پسند ہیں، میں پہلے جلدی جلدی انہیں بناتی ہوں۔ صرف آلو ٹکیوں کا اسٹاک مت لگا دینا، کچھ اور مزیدار بنانا تاکہ اس کی وجہ سے ہمیں بھی کھانا نصیب ہو۔ اس کی بات پر مہنور نے انہیں گھورا۔ آپ تو ایسے شکوے دہائیاں کر رہے ہیں جیسے میں تو گھر آپ کو کچھ بنا کر ہی نہیں کھلاتی، وہ منہ بنا گئی۔ ارے ایسا ہم نے کب کہا، بہت کچھ کھلاتی ہو، میں نے کبھی انکار کیا ہے کھانے سے یا کوئی شکوہ؟ مہنور اس کی نظروں کے ارتکاز دیکھتی سٹپٹا گئی۔ آپ ہی بہت بے شرم ہیں مان، وہ ہنستی سرخ ہو کر اس کی پہنچ سے دور بھاگی، مبادا کہیں وہ پکڑ ہی نہ لے، پھر جان چھڑوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان سے۔ ارشمان نے مسکراتے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور گہرا سانس بھر کر خود بھی نویرہ بیگم کے روم میں آ گئے، جہاں اس کے دونوں بچے بیٹھے تھے ان کے پاس، جن سے وہ باتیں کر رہی تھی۔ پاپا، نانو کو بہت تیز بخار ہے، آپ ان کا علاج کریں پلیز، ان کی بیٹی ایمان دیکھتے ہی اپنے باپ کو توجہ دلائی۔ بیٹا بھی تاکید میں سر ہلاتا اپنی نانو کا سر دبا رہا تھا۔ آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے امی، پریشانی کو سر پر سوار مت کیجیے، دیکھ لیں ہو گئی نا حالت خراب۔ وہ پاس آ کر کلائی کی نبض چیک کرتے انہیں بخار میں دیکھ کر خفگی سے بولا، کیا کریں، جن کی اولاد اس جیسی ہو وہ ایسے ہی پریشان اور بیمار رہتے ہیں۔ وہ محبت کا نام تو نہیں لے رہی تھی، پر اس کا صاف اشارہ محبت کی طرف تھا۔ آپ فکر مت کریں امی، وہ کہیں نہیں جائے گی، دیکھیے گا آپ کا بیٹا ایسا ہونے ہی نہیں دے گا، وہ ان کے ہاتھ لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ نویرہ بیگم نے اپنی مرحومہ بہن کے بیٹے کو دیکھا جو ان کی بڑی بیٹی کا سہاگ تھا۔ خوش رہو سدا میرے بچے، انہوں نے آپ دیدہ لہجے میں کہتے آنسو روکنے چاہے پر وہ نہیں رکے۔ اس کے پاس بیٹھے ایمان اور امن اپنی نانی کے آنسو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کرنے لگے۔ خالہ امی ایسی کیوں ہیں؟ ایمان سوچتی اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، اس کی بھی یہی سوچ تھی، اور ارشمان ان کی سوچ سے انجان مسکرا کر دیکھتا نویرہ بیگم کو دوائی دینے لگا۔ میرے بچے تم سے بہت خوفزدہ رہتے ہیں، محبت کے ساتھ لان میں ٹہلتے ارشمان نے شرارتی لہجے میں شکوہ کیا۔ وہ حیرت سے دیکھتی قدرے احساس ہونے پر ہنس پڑی۔ ارشمان کو وہ اپنا بڑا بھائی کہتی نہیں، مانتی بھی تھی۔ اس کی بڑی بہن مہنور کا شوہر تھا اور اس کا خالہ زاد بھائی بھی۔ مہنور اور ارشمان کی شادی پسند کی تھی، اور ان کی پسند میں دونوں فیملیز کے ساتھ ساتھ خاندان کی بھی رضامندی شامل تھی۔ مہنور اور محبت دو ہی بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ وہ اس کے بچپن سے ہی بڑے بھائی کی طرح لاڈ اٹھاتا تھا۔ البتہ مہنور سے دوستی کب محبت میں جذبات بدلے دونوں کو معلوم نہیں ہوا۔ ارشمان کو احساس ہوتے ہی اس نے مہنور سے اظہار کیا اور وہاں سے مثبت جواب پاتے ہی اپنی فیملی کو بھیج دیا، اور ایسے کزن بھائی ہونے کے ساتھ ایک جیجو ہونے کی وجہ سے اس کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا، اور وہ اس کا احترام بھی بہت کرتی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد جو وہ اکیلی ہوئی تھی تو یہ واحد وہ شخص تھا جس نے اسے ذرہ ذرہ ہونے سے پہلے سہارا دے کر سمیٹا تھا۔
بلکہ آج اپنے پاؤں پر کھڑا بھی کیا تھا، حوصلہ اور ہمت بڑھا کر۔ گھر میں آج شام کی صورتحال کے بعد وہ جانے والی تھی، پر ارشمان کے بیچ میں آ کر ایک رات رکنے پر اصرار دیکھتے وہ انکار نہیں کر پائی۔ ویسے بھی ایک رات کی ہی تو بات تھی، اس میں کون سے پہاڑ ٹوٹ پڑنے تھے۔ وہ کافی غور و فکر کے بعد راضی ہو گئی تھی۔ رات بھی بہت ہو چکی تھی، اور جو اس کی حالت تھی اس میں صوبہ سندھ سے صوبہ پنجاب کا سفر طے کرنا کافی ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ رات جب ڈنر پر آئی تو امی حالت ناساز ہونے کی وجہ سے موجود نہیں تھی ڈائننگ ٹیبل پر، البتہ ٹیبل پر لوازمات سب اس کی پسند کے تھے۔ اس نے چونک کر اپنی بہن کو دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی اسے دیکھ کر۔ تبھی محبت کا دل کیا ان کے سینے سے لگ جائے۔ جانے کیسی لڑکی تھی، کچھ بھی کہہ دے انسان، پر 2 منٹ کے بعد ہی وہ حشاش بشاش ہو جاتی۔ کبھی کبھی محبت بھی سوچتی کاش میں بھی مہنور جیسی ہوتی، پر یہ رشک زیادہ دیر تک نہیں رہا، کیونکہ اسے بھی مہنور کا لگایا تھپڑ یاد آ گیا اور وہ چہرہ ہی موڑ گئی۔ وہ سوچتی تھی کہ کاش مجھے بھی روگ لگتے، پر وہ زیادہ دیر تک نہ رہتے، مٹ جاتے، پر افسوس ایسا نہیں تھا۔ اسے روگ لگتے تو دیمک کی طرح اندر ہی اندر ختم کرتے ریت کی مانند بکھیر رہے تھے۔ کھانے کے دوران تو ویسے بھی اس کے بابا کے وقت سے چلا آ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ڈنر کے بعد اس کے بچے اس سے نظریں چراتے اپنی ماں کے ساتھ چلے گئے۔ امی کو مہنور کے کھانا کھلانے کے بعد جب وہ ان کے روم میں گئی تو انہوں نے کروٹ بدل کر منہ موڑ لیا۔ محبت نے کافی دیر ان سے طبیعت کے بابت دریافت کیا، پر وہ ایسی بن گئی جیسے گہری نیند میں ہو۔ اسے دکھ تو بہت ہوا، پر وہ جانتی تھی کہ وہ جو چاہتی ہیں وہ کبھی نہیں کر پائے گی، لہٰذا وہ خاموشی سے روم سے نکل آئی لان میں واک کرنے۔ ان پلوں کو یاد کر رہی تھی جب وہ اپنے باپ کے کندھے پر سر رکھ کر ان کے ساتھ واک کیا کرتی تھی۔ مہنور کبھی کبھی ساتھ دیتی، ورنہ امی کے ساتھ ہی باتوں میں مصروف ہوتی۔ البتہ محبت اپنے پاپا کے ساتھ ہوتی تھی، ہر وقت ہر دم۔ پر اسے آج بھی ایک شکوہ تھا، جب اسے سہارے کی ضرورت تھی، اسے اپنے باپ کی ضرورت تھی، تب وہ کیسے اسے اکیلا چھوڑ گئے تھے، چھپ کر چلے گئے تھے، اسے بنا بتائے اکیلے۔ کتنا روئی تھی، کتنا گڑ گڑائی تھی کہ مجھے بھی ساتھ بلا لے، پر نہیں، انہوں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ جو ہر مصیبت ہر دکھ میں ساتھ رہتے تھے، جب پہاڑ ٹوٹے ایک دم چپکے سے تنہا چلے گئے۔ حسب عادت اسے رونا چاہیے تھا ان کی یاد میں، پر وہ انہیں یاد کر کے رو نہیں رہی تھی، بلکہ ستاروں سے بھرے آسمان کو دیکھتی۔ جب ساتھ 2 مزید بھاری قدموں کا احساس ہوا، اس نے چونکتے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں ارشمان بھائی تھے، جنہیں دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ ان کے استفسار کرنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا، اور اب ان کا شکوہ۔ یہ واقعی سوچنے کی بات تھی، آخر اس کی بہن کے بچے اپنی خالہ سے کیوں دور بھاگتے، بلکہ اس سے سہمے رہتے تھے، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ مان بھائی کا شکوہ واجب تھا، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، آپ کے بچے خود ہی مجھ سے خوفزدہ رہتے ہیں، حالانکہ انہیں ڈانٹنا تو دور، میں نے تو کبھی جھڑکا بھی نہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی تو ارشمان ہنس پڑا۔ ہاں تو پیار بھی تو کبھی نہیں کیا۔ اس کے دوسرے شکوے پر محبت شرمندہ ہو گئی۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ آپ کے بچے خود ہی مجھ سے بھاگتے ہیں، میں کیسے پیار کروں انہیں؟ وہ خفگی سے کہتی انہیں گھورنے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بچپن کے شروع میں تم دونوں بھاگتی تھی مجھ سے، تو میں تم دونوں کو پکڑ کر ساتھ کھیلتا تھا، ہنسی مذاق کرتا تھا۔ بھول گئی کتنی محنت لگی ہے میری تم دونوں پر صرف خود کے ساتھ فرینک کرنے میں؟ وہ جتانے لگا۔ محبت دھیرے سے ہنسی۔ تم تو ان کی خالہ ہو، انہیں پاس بلا کر پیار دو، محبت دو، انہیں احساس دلاؤ اپنے پن کا۔ انہیں بتاؤ کہ ان کا باپ جس کی چھٹکی بہن کی تعریف کرتا ہے وہ جھوٹ نہیں۔ انہیں یہ بتاؤ کہ تم دونوں چڑیلوں نے میری کتنی پاکٹ منی ہضم کی ہوئی ہے۔ انہوں نے مشورہ دینے کے ساتھ ساتھ جو کہا اس پر وہ بل کھا کر اچھلی۔ اس کے شوق ڈھو کر اچھلنے پر ارشمان قہقہہ لگا اٹھا۔ یہ مت بھولیں، آپ منتیں کرتے تھے کوئی چیز دینے کے لیے، تب میں لیتی تھی۔ اس نے جتانا ضروری سمجھا۔ کیا آپ اپنے بچوں سے میری تعریف کرتے ہیں؟ ہاں بھائی، کیا آپ کو شک ہے؟ ارشمان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، اور ایسے ہی خاموشی سے چہل قدمی کرنے لگی۔ وہ بھی اس کے ساتھ قدم بڑھا رہا تھا۔ وقت آہستہ سے سرکنے لگا۔ محبت کو اندازہ تھا وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، پر شاید آغاز نہیں کر پا رہے تھے یا لفظ کا چناؤ کر رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولی، چاہتی تھی کہ وہ خود کہیں۔ چھٹکی؟ کافی دیر کی تاخیر کے بعد انہوں نے بالآخر پہل کی۔ اب میں چھٹکی نہیں رہی، اس نے نام سن کر مدھم آواز میں کہا۔
ارشمان نے 26 سالہ محبت کو دیکھا. تم 40 کی بھی ہو جاؤ گی تب بھی میرے لیے میری چھٹکی ہی رہو گی. وہ صرف انہیں دیکھتی رہ گئی. کیا سچ میں کل جانے کا پروگرام ہے؟ کچھ توقف کے بعد وہ بولے، جسے سن کر محبت نے گہرا سانس بھرا. جی بالکل، فلائٹ بک کروانے لگی ہوں. وہ اسبات میں سر ہلاتی اس کے دیکھنے پر نظریں چرا گئی. کیا امی کے اور ہمارے ساتھ وقت گزارنا اچھا نہیں لگتا؟ اس نے پرسوچ سوال کیا. محبت کا دل کیا وہاں سے چلی جائے. وہ شرمندہ پر شرمندہ کر رہے تھے، پر وہ ایسی بد اخلاق نہیں تھی. کرتا ہے، پر اب تنہائی پسند ہو چکی ہوں. تنہائی میں زیادہ سکون ملتا ہے. اس کے مدھم مگر سپاٹ لہجے میں جواب پر ارشمان خاموش رہ گیا. ہو چکی ہو، تھی تو نہیں نا محبت. تم بدل سکتی ہو اس پسند کو، اپنی ماں، بہن اور ہمارے لیے. وہ سامنے آ کر التجا کرتے بولا. اس کی کوشش تھی کسی بھی طرح اسے منانے کی، پر وہ ہنس کر دوسری سائڈ سے نکلتی قدم آگے بڑھانے لگی. معذرت مان بھائی، لوگوں کے بھروسے سے جینا چھوڑ چکی ہوں، اور ویسے بھی مجھے ابھی سی ایس ایس کی پریپریشن کرنی ہے. وہاں کچھ ماہ رہتے ہیں بس اب اس جاب کو. مدھم آواز کی لہروں پر اس نے چہرے پر بکھرتے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا. بخرے چاند کی خوبصورت سنہری روشنی میں وہ سرسبز لان میں چہل قدمی کرتی نظروں ہی نظروں میں کتنی یادیں تازہ کر رہی تھی. کہیں سے مردانہ خوبصورت خوشگوار قہقہے تو کہیں چہکتی پرجوش چینخیں جن میں اپنی گیم جیتنے کے نعرے لگائے جا رہے تھے. اس کی خوبصورت آنکھوں میں پانی تیرنے لگا. جب وہ تھے تب ان کی محبت تھی. اب وہ نہیں تو بس بوسیدہ مکان ہو گئی ہے وہ، جس کی چھت تو کب کی ٹوٹ کر ختم ہو چکی تھی. تو مطلب اب ہماری کوئی ویلیو نہیں؟ وہ دکھی رنجیدہ ہو کر بولے. وہ ان کی آواز پر چونک کر ہوش میں آتی پشیمان ہو گئی. ایسا تو نہیں، آپ سب کی ویلیو ہے، اسی لیے تو میں یہاں اس وقت موجود ہوں. پر کیا میں خود کو ویلیو نہ دوں؟ کیا میری زندگی پر میرا کوئی حق نہیں؟ یا میں صرف قربانیاں دوں، امتحان دیتی رہوں اپنوں کے لیے؟ کیا اپنے مجھے نہیں سمجھ سکتے؟ میری خوشی میں خوش نہیں رہ سکتے؟ میری رضا میں راضی نہیں ہو سکتے مان بھائی؟ اس کے کتنے ہی سوال زبان پر آ گئے جنہیں سنتا ارشمان لب بھیج گیا. پر محبت، یہ کوئی سکون تو نہ ہوا، یہ تو سراسر خود کو اذیت دینا ہے. تم ہمیں کیوں بے وقوف سمجھنے لگی ہو بیٹا؟ یہ آپ کو لگتا ہے مان بھائی، ورنہ میں کافی پرسکون ہوں ایسے. وہ بے لچک لہجے میں بولتی چند قدموں کا فاصلہ طے کر گئی، جسے تھک کر مان نے مٹایا. ٹھیک کہتی تھی مہنور کہ وہ کافی بدل گئی ہے، اور ارشمان دیکھ بھی رہا تھا. وہ جو ایک التجا پر برف کی طرح پگھلتی تھی، آج آنسوؤں پر بھی پتھر بنی ہوئی تھی. تو میں اسے کیا جواب دوں محبت؟ کچھ توقف کے بعد وہ بولے، جس سے فاصلہ بناتی ان کے سوالات سے جان چھڑاتی محبت ٹھٹک کر رکی، بلکہ تھم سی گئی. لمحے کے لیے اس کی رنگت متغیر ہوئی، یا ارشمان کو اپنی آنکھوں کا دھوکا لگا، اور وہ بے سپاٹ تاثرات سجائے مدھم مسکرائی. اول تو آپ ہی سے سن کر آپ کو آج شام کے تماشے سے ہی میرے جواب کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر خیر، پھر بھی بتا دیتی ہوں. اس سے کہیے گا کہ محبت کی طرف سے معذرت. مزید انتظار کی سولی پر لٹکنے کی بجائے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے. محبت سے بہتر لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی. مجھے امید ہے وہ سمجھدار ہوں گے، سمجھ جائیں گے کہ رشتے تبھی جڑتے ہیں جب دونوں طرف سے جذبات اور احساسات ہوں اسے جوڑنے کے لیے. So listeners, this was the end of the عید سنگ محبت ایپیسوڈ نمبر 1. انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.